अस्सलाम वालेकुम। रमजानुल मुबारक के महीने के कुछ बेहतरीन बातें। रमजानुल मुबारक जब शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमजानुल मुबारक जब आता है तो शरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। रमजान में अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त रोजाना 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नुम से आजाद फरमाता है। रमजान में हर रात और दिन में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं और मुसलमानों के लिए शब रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। रमजान में रोजेदार की बू रब के नजदीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। रमजानुल मुबारक में नफील का सवाब फर्ज के बराबर होता है और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। जन्नत में एक दरवाजा है, उसका नाम रैयान है। उसमें सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होकर जन्नत में जाएंगे। मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। रमजान में रोजेदार को 2 खुशियां मिलती है। एक इफ्तारी को खुशी मिलती है और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करता है तब मिलती है। रमजान मुबारक रहमत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का महीना है। रमजान मुबारक में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। रमजान उल मुबारक में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है। रोजेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीहा है और उसकी दुआ कबूल होती है और उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हर चीज की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोजा है। जो शख्स रमजान में सवाब समझकर तरावीह की नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला के रजामंदी के लिए एक दिन का एहतिकाफ करे, अल्लाह ताला उसके और दोजक के दरमियान 3 कंदके बना देते हैं। मशरिक और मगरिब के दरमियानी फासले से भी ज्यादा वसीआ है। रमजान में एक रात है जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। वो 1000 महीनों से बेहतर है। तुल कद्र रमजान के आखिरी अशरे में यानी रमजान के आखिरी 10 दिन में ताक रातों में होती है। ताक रातें यहाँ है जैसे 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन 5 रातों में एक रात लैलतुल कद्र की रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। रोजा अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला ही इसका बदला देगा। रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार और सबसे अफजल है और रहमत और सब्र का महीना है। रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने में कुरान करीम और तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुई है। रमजान में बाकसरत जहन्नमियों को आजाद किया जाता है। रमजान के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से खुलासी का अशरा है। रमजान मुबारक में बंदे की दुआएं बाकसरत कबूल की जाती है। रमजान इतना प्यारा महीना है, अगर उम्मत को पता चल जाए कि रमजान क्या चीज है तो वो जरूर तमन्ना करेगा कि सारा साल रमजान ही रहे। जब रमजान का महीना आता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतगैर हो जाता, आपकी नमाजें ज्यादा हो जाती, आप दुआ में गिड़गिड़ाने लगते और आप पर खौफ जारी होता। रमजान का महीना रहमतों का महीना है। जितनी नेकियां बटोरना चाहो बटोर लो। रमजान में खूब कुरान पाक पढ़ो, खूब ज्यादा इबादत करो। रमजान में खूब इबादत करो, नमाज पढ़ो और इस्तगफार करो, दरूद शरीफ पढ़ो और गुनाहों से बचो। जिहाद करो, गनीमत पाओगे, रोजा रखो, सेहत पाओगे, सफर करो, मालदार हो जाओगे। लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे,
جب تک وہ جلد افطار کیا کریں گے۔ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ روزہ جلدی کھولا کریں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ روزہ کھولنے میں دیر کیا کرتے ہیں۔ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے، اسے نہ چھوڑو، چاہے پانی کا ایک بوند ہی پی لو، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ تم میں سے کوئی ایک شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر وہ شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ دن روزہ آ جائے تو اس کا روزہ رہنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اسے دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں شروع سے لے کر آخر تک روزے رکھے تو وہ اپنی گناہوں سے اس طرح باہر آیا گویا کہ ابھی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہو۔ جو رمضان المبارک میں روزے رکھے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن ایک مکان جمہورت کا عطا کرے گا۔ اس مکان کے 1000 دروازے ہوں گے اور 1000 دروازے کے آگے درخت ہوں گے۔ اگر 100 سال تک سوار ہو کر اس درخت کے سائے میں پھرے تب بھی اس کے سائے سے باہر نہیں آ پائے گا۔ روزہ اور قرآن بارگاہ الہی میں بندے کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، بس اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کی نیند سے باز رکھا، یعنی یہ میری تلاوت سبب جاگتا رہا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اس کی سفارش اللہ تعالی قبول فرمائیں گے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اس پاک مہینے کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بےہودہ باتیں نہ کرے، نہ ہی لغو بات کرے۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ شخص بخش دیا جاتا ہے۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس شخص نے روزے دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ہر سال وہ اس عظیم شہادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزے دار کے پاس جب تک کچھ کھایا جائے
تو جب تک لوگ کھا کر فارغ ہو نہ جائے تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے پینے سے روکا رہا، حالانکہ اسے کھانے پینے سے رغبت بھی تھی، تو اللہ تعالی جنت میں اس کو پھل کھلائے گا۔ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ نکالتا ہو اور 7 بڑے گناہوں سے بچتا ہو تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، بے شک میں اپنا عذاب اور سزا اس جگہ نازل نہیں کرتا جہاں 3 افراد ایسے بھی ہو جو رمضان کے روزے رکھتے ہو۔ سحری کھانا ایک سنت عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے کو پسند فرماتے تھے اور امت کو بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمانوں کے روزوں اور پہلے کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ سحری کی طرح افطاری بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکت اور رحمتیں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے اس کا روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر مومن کے لیے اس کا روزہ افطار کرنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت دنیا میں ہی ہوتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا، اس کے لیے اسے روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو اچھی طرح افطار کرا کر سیر کرا دیا، اللہ تعالیٰ اسے حوضے سے ایسا جام پلائیں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں بھی داخل ہو جائے گا۔ افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پورا تکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور اور ایک پانی کا گھونٹ یا لسی یا شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا ایک لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرانے کی تمام فضائل حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ قبولیت ہوتی ہے: روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کے دروگاہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے مالک، جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں پر بند کر دو۔
رمضان کے پہلے شب میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں جمعے سے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کو کفارہ ہے جو اس کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچے رہے۔ رمضان المبارک وہاں عظیم مہینہ ہے جس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ پاک تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی رحمتیں خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ رمضان مبارک کی آخری شب میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور ہے کہ جب مزدور اپنا کام ختم کر لے تو اس کی اجرت چکا دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ شب قدر یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے، منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شب قدر میں زمین پر آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی تعداد کنکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے حالات میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہر ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔